अस्सलाम वालेकुम सामीन। वाल वाल मैं हूँ शाजी आलम शाजी, कराची पाकिस्तान से। आज हम आपकी जिन शख्सियत से मुलाकात करना चाहते हैं उन्हें दुनिया भर में लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मुमताज शायर हैं, दानिश्वर हैं और सियासतदान हैं। मुस्तकिल लिख रहे हैं और लिखते चले जा रहे हैं। और अभी उनकी नई दो किताबें भी आई हैं। डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब, जो एक अपनी जात में पूरी यूनिवर्सिटी कहेंगे कि इल्म का खजीना है। तो आज हम डॉक्टर साहब को अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की हमने दावत दी है। और आज उनसे हम ऐसे मुख्तसर से सवालात करेंगे जिससे आपको उनके बारे में मजीद और पता चलेगा कि इनके अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, कितना खजाना है जो आज ये हम लोगों को अपना बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजी कैसे हैं आलम आप? साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और यकीनन आज ऐसे सवालात होंगे जिसके बारे में हम जान पाएंगे कि आपकी शख्सियत और कितनी खूबसूरत है और आपके अंदर कितने और जो एक कीमती जो खजाना छुपा हुआ है, आज वो हम जाहिर भी करेंगे और आपके मुंह से भी सुनेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपने जो इतने सारे जिंदगी में जो काम किए हैं, जो लिखा है और जितने अपने शागिर्द बनाए हैं और आपके जो काम पे जो तहकीकात हुई हैं वो कितनी हुई हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले तो एक वही सवाल होगा कि आप अपना जरा कुछ पस मंजर बताइए। देखिए शाहजी आलम शाही साहब, आप कराची से जो कि इल्म अदब का मरकज़ है, और आपका भी बहुत बड़ा नाम है वैसे शायरा के, अदबी दानश्वर के। तो अभी चंद दिन पहले मैं देख रहा था, आप आयरलैंड इंग्लैंड का भी बहुत बड़ा आपने अदबी दौरा किया। वहाँ भी बड़ा लोगों ने आपको, आपकी पिजराई की। तो मेरे लिए भी बायस इज्जत है कि आपके ये ग्लोबल से और आप जैसी शख्सियत से दो चार बातें आपके हवाले से अहबाब से करना। बात यह है कि हमारा ताल्लुक पुंछ शहर कश्मीर से है, जो आज कल इंडिया के कब्जे में है। हम उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो मेरे वालिद साहब के तहसीन जाफी साहब वहाँ उस्ताद थे, बहुत बड़े शायर थे। कश्मीरी में पोश था, उनकी किताब है, और उर्दू में दिले लख्त लख्त इकबाल पर। तो मेरा इल्मी अदबी घराना है। तो ये हमें मेरे वालिद साहब के इंतकाल पर बहुत बड़े शायर जनाब ज़मीर जाफी साहब ने रोज़नामा जंग में कालम जो लिखा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि पुंछ शहर ने तीन बड़ी अदबी शख्सियात पैदा की है: कृष्ण चंद्र, चिराग हसन हसरत और तहसीन जाफरी। तो जी, ये मुझे इल्म और अदब विरसे में मिला है। मेरे वालिद साहब भी शायर थे, दानिश्वर थे, खतीब थे। माशाल्लाह। तो ये कोई विरसे की, विरासत की बातें भी हैं। बाकी तो इंसान जिंदगी में जितना पढ़ता है, मेहनत करता है। देखें, मैं नई नस्ल को, मैं जो सीनियर लोग हैं, शायर, अदीब, दानिश्वर हैं, उनसे मुखातिब नहीं हूँ। मैं आपकी वसात से नई नस्ल, नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वाह। मैं अदब हो, सियासत हो, मैं समझता हूँ कि अब नई नस्ल में पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह बहुत हैं। अब तालीम इंटरनेशनल, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो अब हमारे नौजवान बहुत शोर वाले हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो खुदादार सलाहियत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे गालिब ने कहा, मानबुदी बेदी मरतबा राजी गालिब, शेख खुद खाओश कर्द के गर्द फनेमा। गालिब शरीर खामा नवाए सुरोश है। क्यों? इसलिए कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। जब वाह गैब से वाह। मज़ामी ख्याल में आते हैं तो गालिब कहता है, फिर क्या हो जाता है कि गालिब ये फिर शरीर खामा नवाए सोच बन जाता है। तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुताला बड़ा जरूरी है। अब देखें ना, उर्दू अदब है।
میں چونکہ انگریزی ادبیات کا پروفیسر رہا ہوں تو یہ میرے لیے تو ضروری تھا کہ میں ایم اے لیول پہ پڑھ پاتا تھا تو انگلش آئی ہیڈ ٹو اسٹڈی اینڈ ٹیچ آلسو، لیکن میں نے اپنا عربی کا، فارسی کا، اردو کا، پنجابی کا، کشمیری کا، کئی زبانوں کا مطالعہ زندگی میں کیا ہے، اور میں شاعری بھی کی ہے، 7 زبانوں میں شاعری کی ہے۔ اور جناب ضمیر جعفری صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا مجھ پر، لکھا تھا یہ بلبل شیراز بھی ہے اور شاعر حفظ زبان بھی ہے، تو اتنے بڑے شاعر کا تو یہ بس ہمارا احساسہ یہ ہوتا ہے۔ جب باقی جو ہے نا دولت دنیا کہ جی ہم جی بڑا عہدہ ہے، دولت ہے، یہ آنے جانے چیزیں ہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے علم و ادب سے اس کا بالکل، تعلق ہو، زندگی میں بھی اور دنیا چھوڑنے کے بعد بھی۔ تو یہ میں نئی نسل کو پیغام دوں گا کہ وہ بہت اچھا آپ کا پیغام ہے، بالکل علم و ادب کی طرف رغبت کریں۔ بالکل۔ سر، آپ کو شاعر ہفتہ زباں اور شاعر انسانیت کہا جاتا ہے۔ جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، ضمیر جعفری، احمد فراز، افتخار عارف، علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے آپ کی شاعری پر تعریفی رائے دی ہے۔ ان لوگوں سے آپ کی دوستانہ مراسم رہے ہیں، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو عالمی شہرت یافتہ اردو زبان کے شاعر تھے یا دانشور تھے، ان کی محبت ہے کہ میری کتابوں پر انہیں رائے لکھی، کچھ باتیں لکھے، یہ تو ہوتا ہے، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب نوجوان کئی ینگ لیکچررز، پروفیسرز جو ینگ ہیں، انہوں نے جو مجھ پہ کالم لکھے ہیں، ابھی 4 ایم فل مجھ پہ ہو چکی ہیں، 2 پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، ینگ یونیورسٹی پروفیسرز، خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں اس میں۔ تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد تو ریسرچ ہوتی ہے شاعروں پر، دانشوروں پر، فلاسفرز پر، لیکن آپ کی زندگی میں اگر یونیورسٹی لیول پہ آپ ایم فل پی ایچ ڈیز ہونے شروع ہو جائیں تو انسان کو نفسیاتی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک باشعور زندہ قوم کا فرد ہوں، کہ میری زندگی میں جو کچھ لوگ میرے کلام کو، میری اردو انگریزی نثر کو، کتابوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو جہاں تک انسانیت کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے زندگی میں جو میرا ادبیات عالم کا، مذاہب عالم کا مطالعہ ہے، ابھی یہ دیکھیں میرے سامنے کتاب یہ پڑی ہوئی ہے، جی جودائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہ امریکہ کے کچھ کرسچن دانشوروں نے لکھی ہے۔ تو میں نے تمام مذاہب عالم کا گہرا مطالعہ کیا ہے، انکلوڈنگ اسلام، کیونکہ میں عربی بھی جانتا ہوں، انگریزی بھی جانتا ہوں۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اور جو میرا پیغام ہے بیسے شاعر کے، وہ یہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر آپ بالکل، انسانیت سے پیار نہیں کرتے، جو شخص انسان سے پیار نہیں کرتا وہ اللہ سے پیار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ میں تو اس کو دیکھیں انسان نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ مذہبی جنونی ہیں، ان کے مسلک میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، جی جی اپنے کلمہ گو لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ بھائی، ہاں، تو یہ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے؟ رسول رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہوں ان کی امت کیا یہی کام کرے گی؟ تو میں فرقہ واریت ہو، ذات پات ہو، نسلی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، میں کوئی ٹیمپرامنٹلی اس کے خلاف ہوں۔ It is in my temperament that I do not believe in the discrimination of racial, tribal, religious. میں انسان دوست ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ فلاں مثلا، آپ بتائیں مجھے کہ بھائی سب انسان ہیں اور ان کا اپنا اپنا مذہب ہے۔ میں ویسے مسلمان کی چلیں بات کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ مسلمان ہوں، کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کہا گیا قرآن میں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب اپنا، ہمارا اپنا، ٹھیک۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں آپ تھوڑا سا شاعری سے ہٹ کے قرآن پہ بھی جی بات بالکل کر رہا بالکل، ہاں ہوں۔ اب بتائیں، جب قرآن میں واضح ہے کہ کسی کے مذہب پہ کوئی جبر نہیں ہے، تمہارا اپنا دین، ہمارا اپنا دین، تو یہ ہم ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں صلیبی جنگوں پہ چلے جائیں، میں نے اپنی کتاب میں ایک کالم میں صلیبی جنگوں پہ لکھا ہے، کروسیڈز پہ کتنا قتل عام ہوا ہے مسلمانوں میں، عیسائیوں میں۔ اب یہ غزہ میں مذہب کے نام پر جی مسلمانوں کا جو غزہ میں بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے، اور آپ جی سن کے حیران ہو گئے کہ
وہ بعض یہودی علماء سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے مسلمانوں کو مارنا. تو جب انسان کو مارنا کوئی مذہب ثواب سمجھ لے گا، کوئی مذہب ہو، میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو یہ تو پھر اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کے پیغام کے خلاف کھلی بغاوت ہے. تو میں بالکل فخر کرتا ہوں، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میری ساری سوچ کا مرکز جو ہے وہ انسان دوستی ہے. اور ابھی میں ارشد محترمہ اقصا ارشد نے جو مجھ پہ پی ایچ ڈی کی ہے وہاں سے فیصل یونیورسٹی سے، تو اس کا ٹاپک یہی ہے کہ انسانی حقوق پر مقصود جعفری کی کتابوں میں، ناٹ اونلی پوئٹری، شاعری کے علاوہ نثر میں، اردو کے کتابوں میں انسانیت پہ میں نے کتنا لکھا ہے، اور میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. تمام مذاہب ہوں، فرقے ہوں، کچھ ہوں، اپنی جگہ ہوں گے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، بس جو جس کا ہے ہوتا رہے، اللہ جانے وہ جانے، ہم انسان سے محبت کریں، بس یہ میرا ایک پیغام ہے. نہیں، بہت اچھا ہے. انشاءاللہ یہ پیغام آپ کا اس میسج کے ذریعے ضرور جو آپ کو دے رہے ہیں پہنچے گا سب تک. تو سر انشاءاللہ. آپ بات ہیں کہ آپ نے انگریزی اور فارسی میں بھی شاعری کی ہے، آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں. امریکہ اور انگلینڈ کی ادبی شخصیات نے آپ کی انگریزی کلام پر توصیفی تبصرے بھی کیے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی آپ کی انگریزی شاعری اور نثر کی تعریف کی ہے. آپ انگریزی ادب کے پروفیسر تھے، فارسی شاعری کی طرف کیسے راغب؟ آپ تو لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں، انگریزی جو ہے نا، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے، جب آدمی بہت پڑھتا ہے، اب دیکھیں نا انگلش پوئٹری سے عام آدمی لطف نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے، ہمارے وجدان میں نہیں ہے نا. لیکن جب میں شیکسپیئر کو پڑھتا ہوں، ورڈزورتھ کو پڑھتا ہوں، کیٹس کو پڑھتا ہوں، بائرن کو پڑھتا ہوں، تو مجھ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اسی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک زبان کا، ادب کا گہرا مطالعہ ہے بیسٹ استاد کے. تو اب یہ جو ایک لیٹسٹ کتاب میری آئی تھی، سانگز آف ہیومینٹی، دیکھیں نا اس کا بھی نام وہی ہے، سانگز آف ہیومینٹی، انسانیت کے نغمے. جی امریکہ سے آتھر ہاؤس انڈیانا نے شائع کی تھی، اور اس پر بی بی بینظیر صاحبہ کا بھی کی رائے بھی ہے. لیکن یہاں کے جو بڑے بڑے امریکن رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی بھی رائے ہے، جو میرے یہ باعث فخر ہے کہ اہل زبان اگر مانتے ہیں نا تب بات بنتی ہے. جس زبان میں آپ لکھتے ہیں، اگر اس زبان کے اہل زبان کے ہیں کہ یہ پختہ یا بڑا شاعر ہے یا دانشور ہے، بات تب بنتی ہے. تو یہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میری وینز اینڈ وسٹا کا تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے بہت پہلے فارورڈ لکھا تھا علامہ اقبال کے بیٹے نے، جب وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ لاہور تھے. تو بات یہ ہے، جی ہاں، کہ سیز آف سینٹی ہے، لو اینڈ لبرٹی، سانگز آف ہیومینٹی، 4 یہ دیوان مجموعہ کلام تو انگلش کے شائع ہو چکے ہیں. لیکن آپ کے فارسی میں اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو اور فارسی نا یہ سسٹر لینگویجز کہہ لیں، جیسے انگلش اینڈ فرینچ، جرمن، یہ آپس میں سسٹر لینگویج ہیں، عربی، فارسی، اردو سسٹر لینگویجز ہیں. تو میرا بچپن سے مطالعہ رہا ہے، رومی کا، عمر خیام کا، حافظ شیرازی کا تو دیوانہ ہوں، اقبال کا، امیر خسرو کا. تو فارسی شاعری جو ہے نا، مشرق میں اگر زبان کی شعر کی ہے تو فارسی ہے. اب یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ میر تقی میر نے بھی بہت کلام فارسی میں لکھا ہے جو شاید یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کئی لوگوں سے کہا، ڈاکٹر عباد بریلوی مرحوم جو تھے، انہوں نے لکھا اس کا دیوان وہ جمع ہوا تو دیباچہ لکھا، تو انہوں نے یہ لکھا، دیکھیں میر کتنی سادہ اور کتنی رواں فارسی میں کہتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ امیر خسرو کے ہوتے ہوئے، ادھر غنی کاشمیری کے ہوتے ہوئے، پھر بعد میں غالب بہت بڑا شاعر آ گیا. غالب یہاں تو کہتے ہیں کہ فارسی بن توبے بینی نقشائے رنگ رنگ، بغض از مجموعہ اردو کے بھی رنگ منست. میری فارسی پڑھو اگر رنگ رنگ کے مجموعے دیکھنے ہیں، اردو تو بے رنگ ہے، لیکن اسی بے رنگ اردو نے غالب کی شاعری میں رنگ بھر دیا. غالب مشہور ہوئے ہیں تو اردو شاعری سے ہوئے ہیں. میں تو کئی دفعہ ایران انٹرنیشنل کانفرنسز میں گیا ہوں، تو وہاں میں نے غالب کا بہت ذکر کیا، لیکن وہاں جو اساتذہ ہیں، یونیورسٹی پروفیسر، وہ جانتے ہیں غالب، ہاں جی غالب یہ کیا شاعران برجستہ بزرگ ہند بودے، ان کو اتنا پتا ہے کہ غالب بڑا شاعر گزرا ہے. لیکن عوام میں، نئی نسل میں، عام لوگوں کو نہیں پتا. ان میں اقبال زیادہ مشہور ہے.
تو ایک دفعہ تیلان انٹرویو دے رہا تھا میں ٹیلی ویژن پر، تو غالب کا ذکر آیا تو میں نے کہا آپ سب کے ہندی کہتے ہیں، یعنی دیکھیں فارسی میں سب کے عراقی ہے، سب کے خراسانی ہے، سب کے ہندی ہے، اس طرح سب مینز یعنی کہ فارم آف پوئٹری، یعنی صنف شاعری، تو سب کے ہندی وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہندوستان کے فارسی کے شاعر ہیں بڑے بڑے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل شعر کہتے ہیں کیونکہ ایران میں محبت، حسن، تصوف کی شاعری زیادہ ہے۔ تو میں نے وہاں پہ غالب کا شعر پڑھا تھا ٹی وی انٹرویو پہ، میں نے کہا تھا کہ میں ایرانیوں سے کہتا ہوں کہ اس کو سمجھے تو لذت لیں گے، دیکھیں ہم غالب کیا کہتا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ بی خود با وقت زبہ تپیدن گناہ ما، دارستہ دشن تیز نہ کردن گناہ کیس۔ ایک دمبا کہتا ہے کہ تم مجھے کون چھری سے ذبح کر رہے ہو، میں تڑپ رہا ہوں، اور تمہیں ذبح کرنے میں زحمت تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا قصور ہے قصاب، لیکن ظالم یہ تو بتا کون چھری سے تو کتنی دیر سے مجھے ذبح کر رہا ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا سیاسی شعر ہے، یعنی انگریز کے زمانے پر کتنی بڑی تنقید ہے یہ۔ کفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ میں نئی نسل سے یہ کہوں گا کہ جو بڑے شاعر ہیں ان کے یہاں میسج ہوتا ہے، کوئی شخص بڑا شاعر نہیں بن سکتا جب تک کوئی میسج نہ دے۔ باقی تو جوانی کی باتیں ہیں، رومانٹک باتیں ہیں جو سال کی، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ ہماری اپنی جوانی کی شاعری جو ہے اس میں بہت حسن و عشق و باتیں ہیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آدمی میچور ہوتا ہے تو قوموں کو درس دیتا ہے۔ رومی درس دیتا تھا، ملٹن نے درس دیا، اقبال نے درس دیا، تو ایسے تو بڑا شاعر نہیں نہ بنتا۔ تو میں نوجوانوں تو شاعری ہوتی ہے بعد میں، ہاں اس کے بعد کہ مطالعہ وسیع کریں اپنا، یہ میں کہتا ہوں۔ فارسی کا مطالعہ کریں، زبان پختہ ہو جاتی ہے، انگلش کا مطالعہ کریں، فکر انٹرنیشنل ہو جاتی ہے، یہ میں مشورہ ہے نئی نسل کو۔ اچھا سر، دیکھیں جوش ملی آبادی کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم کافی آپ کا گزرا، بہت اچھی دوستی آپ کی رہی ہے، تو ہم نے جوش صاحب کو جو جن زمانے میں وہ زندہ تھے جب وہ ان کو وہ مقام نہیں ملا، دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جوش ملی صاحب پہ کافی کام ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جوش صاحب کے ساتھ جو پہلے ٹائم گزارا آپ نے اور وہ جس حالات سے گزرے اور آج جب اس کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے آپ تو سب کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے اور ان کا مقام دلانا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں میری ایک کتاب ہے ٹیسٹامنٹ آف ٹروتھ، انگریزی کالم، اس میں جوش پر پورا کمپریہنسو انگریزی مضمون ہے، بڑا پورا۔ میں آپ کے جوش صاحب کے بارے میں بڑے مختصر سی بات کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے، دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جوش صاحب کی زبان فارسی قاصرہ بہت مشکل زبان ہے، عام شاعر کیا نوجوان کیا پروفیسر اس کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ تو جوش کی زبان وہی زبان ہے جو میر انیس کی ہے، مرزا دبیر کی ہے، غالب کی ہے، یعنی خاصیت کا اثر ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر میں کہ اپنا تسبیح زلف سیم تنا رولتے رہے، تو تسبیح زلف سیم تنا رولتے رہے کتنا مشکل ہے، آسان کام تھا جی محبوبہ کی زلفوں سے ہم کھیل رہے ہیں، لیکن جوش صاحب نے ایسا باری بار مسئلہ کہہ دیا، کہنے کا مطلب ایک تو ان کی زبان بڑی مشکل ہے، دوسرا وہ جب تحریک چلی پاکستان کی تو وہ کچھ نہرو کے دوست تھے، تو لوگوں نے یہ جنرل تاثر تھا کہ وہ نہرو کے دوست ہیں اور پاکستان تحریک میں ان کا حصہ نہیں ہے، تو باتیں ہوگی۔ جب وہ اردو کو دیش نکالا دیا گیا، نہرو نے کہا نہیں پاکستان نہ جاؤ، یا نے کہا نہیں اردو کا دیش نکالا ہندی کا ہے تو میں پاکستان جاؤں گا، تو وہ احتجاجاً آ گئے۔ جب یہاں آئے تو وہ چونکہ آزاد طبع تھے، وہ ملحد نہیں تھے نہ کافر تھے، وہ آزاد طبع مسلمان تھے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ کیا، جو شخص یہ کہے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، وہ تو ورزبت ولیم ورزلس کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں کائنات کے حسن کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانتا ہوں۔ تو جوش انقلابی تھے۔ تو یہاں جو مذہبی ایک طبقہ تھا، سیاسی جماعتیں، میں کیا نام لوں، مذہبی طبقے کے سیاسی جماعتیں، سیاسی ذہن کے لوگ، انہوں نے جوش ملی آبادی کو کے خلاف وہی کہ یہ ملحد ہے، کافر ہے، کافی حد تک پرگنڈا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا یہ دو تین وجوہات تھی
پھر ضیاء کے زمانے میں تو ان کے گھر کے سامنے سی آئی ڈی بیٹھی رہتی تھی. میں چونکہ اکثر جاتا تھا ان سے ملنے, تو ضیاء کے زمانے میں سی آئی ڈی والے کہتے جاوید صاحب آپ دو چار دوست, اکثر ہفتے میں 10 دن میں ایک دن ہم جاتے تھے 2-4 دوست, اور ان کی بہت باتیں سنتے تھے. بعض فرض یہ بھی ہوا میں گھر میں گیا ہوں تو میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں, فیملی کہنے لگی کہ ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں, جاوید صاحب آپ نے یہی بیٹھنا ہے جب تک ہم واپس نہ آئیں. میں کہتا یار ٹھیک ہے جائیں مارکیٹ میں ادھر بیٹھا ہوں. تو جو سب مجھ سے بھی بڑی محبت شفقت کرتے تھے, اور 1982 میں انہوں نے میری اردو و فارسی کتاب گوشہ قفس کا دیباچہ لکھا تھا, جو ہمارے جی لیے ایک اعزاز ہے, سند ہے. تو جوش صاحب کا اس لیے کیونکہ انہوں نے پیغام دیا ہے. جوش صاحب نے جو انیس اور دبیر کے بعد مرثیے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جوش کے بعد اتنا طاقتور مائٹی پوئٹری, پاورفل پوئٹری نظم کے اور مرثیے کے وہ بادشاہ تھے. تو یہ ان کی, اب ظاہر ہے کبھی صرف جوش صاحب پر ہی علیحدہ آپ رکھیں 1 گھنٹے کی تو بہت زیادہ بات ہوگی. باتیں تو بہت سی ہیں جوش صاحب کے بارے میں. سر, اسی طرح آپ کی شاعری میں ظلم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت ہے, فیض صاحب کی بھی ہے اور آپ لوگوں کی بھی دوستی اسی طرح. دیکھیے تو آپ وہ نے بھی, جی آپ بات کریں. جی تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی شاعری میں بھی یہی درد لگتا ہے, ان کی شاعری میں بھی؟ دیکھیں میں اس بات کا خراج تحسین جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے جو کلچر کونسلیں بنائیں, اس میں کلچر کے ادارے میں جوش صاحب کو, فیض صاحب کو, نیشنل کلچر کونسل کا چیئرمین فیض صاحب کو بنایا. وہ چونکہ اس وجہ سے دونوں, فیض صاحب لاہور سے, جوش صاحب کراچی سے آ کے اسلام آباد میں سیٹل ہوئے, تو میں اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو اکثر ان سے ملاقات کر جاتا تھا, کیونکہ بڑے لوگ تھے اور اسے ملاقات کرنا بہت بڑی شرف کی بات تھی. تو وہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتے تھے اور ایکنالج بھی کرتے تھے کہ ایز اے ینگ, آئی واز ویری ینگ ایٹ دا ٹائم, کہ یہ اس عمر میں اس کو فارسی, انگریزی, اردو پہ کتنی گرفت ہے وغیرہ. تو اس لیے کوئی بات ہوتی ہے تو اتنے بڑے لوگ پیار سے قریب اٹھاتے ہیں. تو میں جو فیض صاحب کے پاس دفتر میں اکثر بیٹھتا تھا, تو فیض صاحب سگریٹ بہت پیتے تھے جی اور باتیں بہت کم کرتے تھے. بات کرے تھے جی بھائی مسکراتے رہتے تھے. وہ ڈائلاگ میں انوالو نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کا یہ شعر, میں گرفت میں ہوں شعر کی, اور میری جو کتاب ہے چراغ افکار, نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے, یہ پہلے 2015 میں شائع ہوئی تھی. پھر دوسرا ایڈیشن, جو لوگ بہت اچھے لوگ کہتے ہیں بڑے علمی ادبی کالم ہیں, مضامین ہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی ہوئی ہے چراغ افکار, 2 سال ہو گئے ہیں. اس میں ایک مضمون ہے فیض کی باتیں. تو اس میں میں نے لکھا کہ جی ایک دن فیض صاحب سے ملنے گیا, تو میں نے کہا جی میں کچھ دنوں سے آپ کے اس شعر کی گرفت میں ہوں. کہنے مسکرا کے, کون سا شعر؟ میں نے کہا جی کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو, کرو کج جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو, کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. تو کہنے لگے میں تو پارٹ ٹائم شاعر ہوں. انگریزی کا انہوں نے کہا میں تو پارٹ ٹائم شاعر ہوں. میں نے کہا حضرت لگے پارٹ ٹائم شاعری ہو کے اتنے بڑے شاعر ہیں تو فل ٹائم پھر آپ خود ہی بتا سکتے ہیں, ہم تو آپ کو فل ٹائم سے بھی آگے مانتے ہیں. تو بڑا پیار کرتے تھے دونوں یہ شاعر, میرے ساتھ بڑی محبت شفقت فرماتے تھے. اچھا, ڈاکٹر عالیہ بھی نا, ڈاکٹر عالیہ جو صاحبہ ہیں, ڈاکٹر عالیہ کی بہت اچھی وہ کتاب بھی ہے. ان کے بڑے قصے سناتی ہیں فیض صاحب کے. ہاں ڈاکٹر عالیہ صاحبہ, ڈاکٹر عالیہ امام یہاں ہوتی تھیں تو اپنے گھر میں اکثر کھانے پہ چائے پہ احباب کے بلاتی تھیں. میری تو بڑی بہن بنی ہوئی ہے, مجھے ہمیشہ بلاتی تھیں. فنکشن میں بہت اچھی تقریر کرتی تھیں. جوش صاحب پہ ان کی کتاب ہے باقاعدہ. اور بلبلے پاکستان. جوش صاحب نے ان کو غالباً توتیے پتہ نہیں کہ لفظ کہا تھا, ایک خطاب دیا ہوا, ان کی خطابت سے بڑے متاثر تھے. تو ڈاکٹر جی عالیہ جی امام کا صاحبہ کا جوش پہ بہت کوئی شک نہیں ہے. ان کی بڑی, جوش صاحب بھی بہت پیار کرتے تھے ان سے, کوئی شک نہیں. یہ تو ہے.
अच्छा सर, फिर हम आपकी किताबों की तरफ आ जाते हैं कि आपके इस वक्त 4 एम फिल हो चुके हैं आपकी शख्सियत पर, 2 PhD हो चुकी हैं, और लोग आप पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। आपकी नस्र और शायरी का अब्दी पैगाम मोहब्बत, इंसानियत, अमन, मसावत और दानिश नवाजी, अक्ल की तरवीज और साइंसी माइंड सेट है। इन मौजूआत पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। जी। शायर कुछ बदनाम हो गए कि ये नकारा लोग हैं, नॉन साइंटिफिक माइंडेड हैं। इट्स नॉट राइट। ये मैं मानता हूँ, एज विलियम वर्ड्सवर्थ हैड सेड दैट पोएट्स आर लाइक सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, लाइक बैरोमीटर। शायर बहुत एहसास होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एहसास ना हो तो कैसे खून जिगर लोग स्याही से लिखते हैं, शायद खून जिगर से लिखता हूं। लेकिन अब 2 किस्म के शायर हैं, ये भी वाज़ेह कर दूं। एक तो वो हैं जैसे अपना, उन्होंने कहा कि किसी का चाह गरीबा, किसी का चाह दामन चाह, वो शेर है कि उसका अजमेरी का शेर है। लोग इसको तमाशा बनाए फिरते हैं। तो ये भी एक है कि कुछ शायर ऐसे बनते हैं कि जी बस अपने ऊपर शायरी तारी की हुई मखबूतुल आवाज बैठे हुए। नहीं, जो बड़े बड़े शायर गुजरे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, आजकल इफ्तार आरस सब बड़े शायरों में है, फराज बेहोश वगैरह, ये बड़े सुलझे हुए लोग थे, जो बड़े मुतहम्मिल बात करने वाले, महजब। इनके सामने बड़े बड़े स्कॉलर्स, मिनिस्टर, जनरल्स तक मैंने देखा है इनके सामने बातें बैठे हुए। तो शायर साहिब शऊर को कहते हैं, मखबूतुल आवाज को नहीं कहते। जो ये मखबूतुल आवाज बने हुए हैं ना, अपने ऊपर एक लबादा शादी का ओढ़े हुए, शराब पी के सड़क पे गिरे हुए, नो नो, ये बस एक एक हैजानी कैफियत है, ये विजदानी कैफियत नहीं है। मेरे नजदीक जो हैजानी शायर हैं, हिजानी शायर, वो एक बस दीवानापन, जुनून ज़दा बने हुए हैं। लेकिन जो विजदानी शायर हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं। इमाम खुमैनी, यहाँ लोगों को नहीं पता, इनकलाब कहते नहीं शायर कुछ नहीं होता। और भाई शायर सुन लो, फिर शायर क्या होता है, जो सही शायर होता है। मौजे तुंग इनकलाब लाया, पाकिस्तान के साथ साथ लगती है। मौजे तुंग साहिब दीवान शायर था। इमाम खुमैनी हमारे बॉर्डर लगता है, इनकलाब लाए। सबूए इश्क इमाम खुमैनी की गज़ियात का मजमुआ पस मर्ग शाया हुआ है, जिसमें से कई नज़मों का तर्जमा फारसी से मैंने इंग्लिश में किया, जो मेरी किताब सीज ऑफ सैनिटी में मौजूद है। Poems of Imam Khomeini. I have translated some of the Persian poetry of Imam Khomeini into English language. और ये किताब मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल की मौजूदगी में ईरान में एक दौरे में, अदबी दौरे में, इमाम खुमैनी के पोते जो वाहिद जिंदा हैं, बेटे हार्ट अटैक हो गया था, वफात पा चुके हैं, वाहिद उस खानदान के हसन खुमैनी है, उनको मैंने एक किताब तोहफन दी थी। और इतने खुश हुए थे कि आपने दादा जान इमाम खुमैनी की फांसी शादी का तर्जमा किया अंग्रेजी में। तो वो फोटो जो वहां ली गई थी, वो अपने अल्लामा इकबाल के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें वो फोटो मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं हसन खुमैनी, वहां उनके यहाँ हमें दावत थी। अपना गिरेबां चाक उस किताब का नाम है, जो ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर जावेद इकबाल की। फिर आप फ्रांस का जो सबसे इनकलाबी आदमी है, जिसने आमरीत को खत्म किया, अवामी हुकूमत का डेमोक्रेटिक, वो भी शायर था। तो कहने की बात यह है कि शायर साहब शऊर को कहते हैं। शायर इनकलाबी होता है, शायर कभी जुल्म बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। दुनिया में जहां जुल्म होता है, मैं उस पर अपनी राय कलाम लिखता हूँ। मेरी किताब आवाज़ असर में 370 मंजूम नज़में हैं। जहां मैंने गज़लियात लिखी हैं, वहां मैं नज़में भी लिखता हूँ। लेकिन मैं नज्म उस वक्त लिखता हूँ जब मैं कोई वाकया देखता हूँ, मैं माहिए बेआब और मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प जाता हूँ कि जुल्म हो रहा है। तो शायर जो हकीकी शायर है,
وہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. اس میں کوئی بات نہیں, ظلم کس پہ ہو رہا ہے, مسلمان پہ, غیر مسلم, مسلم, نو مسلم, نان مسلم, نو, ناٹ ایٹ آل. دنیا میں جہاں ظلم ہوگا, اگر سچا شاعر ہے, انسان دوست ہے, تو وہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے گا, امریت کے خلاف آواز کو بلند کرے گا, دہشت گردی کے خلاف آواز کو بلند کرے گا. اگر وہ یہ نہیں ہے تو شعر و شاعری کرنے کا مقصد, ہم تو شعر نہیں کہتے, ہمارے اوپر تو نازل ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے شعر کہنے کا. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی شوق نہیں ہے. کوئی لوگ میں شاعر کے, میں تو مشاعرے پڑھتے نہیں ہوں, شاعری کیا کرے, میں تو مشاعرے نہیں پڑھتا. اب بتاؤ, آپ ہاں لوگ سر، مجھے آپ کو کہتے تو ہیں آپ بہت کم یہ اسپیچ پہ جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے یونیورسٹی وغیرہ کے میں پروگرامس میں ہوتا ادبی اسپیچز میں کرتا ہوں, کوئی شک نہیں ہے, بہت کرتا ہوں. پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں بھی. پاکستان میں زیادہ اردو میں کرتا ہوں, باہر کینیڈا, انگلینڈ, امریکہ بلایا جاتا ہوں تو انگلش میں کرتا ہوں. لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو شاعری ہے نا, اس کا مذاق نہ بنائیں. یہ غیبی آواز ہے, یہ لسان الغیب ہے. حافظ شیرازی جو کہتے ہیں لسان الغیب. میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا شیراز میں, سعدی کی قبر پہ بھی حاضر ہوا, تو میں دیکھا 800 سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے. آج بھی ایران میں کوئی حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی کی ٹکر کا شاعر نہیں ہے. تو یہ غیبی آواز ہے. اگر مجھ میں آپ میں ہے تو یہ غیبی آواز ہے. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے یہ غیبی آواز ہمیں دی ہوئی ہے. بالکل سر. پھر ایک سوال یہی ہوگا کہ آپ نوجوان نسل کے لیے جو آج کل شاعر ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے سینئر کے لیے کیا ان کو وہ کرنا چاہیے؟ کہ دیکھیں بات یہ, آپ کا قریب میں نے پڑھا تھا حفظ مراتب پہ, تو آپ کی رائے مجھے بہت اچھی لگی, اور اس کے بارے میں اور کچھ آپ سے سننا چاہتی ہوں. دیکھیں میں تو وہی بات ہے جو میرے ادبی, علمی, فکری مفکر, مینٹر, روحانی استاد حضرت علامہ اقبال نے کہا, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ بصیرت تو اللہ نے دی ہے بھائی, کچھ بصیرت بھی اللہ نے دی ہے تو اس میں اضافہ کریں, مطالعہ کریں, شخصیات کے ساتھ بیٹھا کریں, 100 کتابیں بھی پڑھیں تو ایک بڑی علمی ادبی شخصیت کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے باتیں سننا وہ بہتر ہے. بالکل. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ, ان کو یہ مسئلہ ہے کہ یار ہم جلدی جلدی مشہور ہو جائیں, شہرت کے پیچھے نہ جائیں. اگر آپ کے کلام میں قوت ہے تو قوت خود کھینچ لیتی ہے. میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ مطالعہ وسیع کریں اور اپنے نظریات میں پختگی پیدا کریں. یہ نہیں ہے شعر برائے شعر, گفتن فارسی میں کہتے ہیں شعر کو شعر کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی, نو, شعر کو زندگی کے لیے, انسانی حقوق کے لیے, آزادی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے کئی ممالک کے میں گیا ہوں, وہاں تو امریت ہے, ملوکیت ہے. وہاں میں دانش اور شاعروں سے بات ہوئی تو مجھے مسکرا کے شاعروں سے کہنے لگے کہ یہاں وہ باتیں بھائی نہ کرنا, یہ انسانی حقوق ہمارا کیا کرے. بس وہاں پہ بس گل و بلبل, محبت اور تصوف اور روحانیت. بھائی وہ کیا سی کون سی روحانیت ہے جس میں انسانیت ہی نہیں, انقلاب ہی نہیں. یہ انہوں نے روحانیت کا بھی ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے, جیسے مولویوں صوفیوں نے. اور بھائی مولویوں صوفیوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی پیغمبر کو دیکھے کتنی جنگیں لڑی ہیں میدان میں, غار حرا سے اترے ہیں نا, پھر وہاں سے مروان کو کوہ فاران سے اترے ہیں نا, تو پھر جنگ بدر, خیبر, خندق میں نظر آ رہے ہیں. ظلم کے خلاف اجتہاد کریں, جہاد کریں. جہاد کریں. یہ میرا پیغام. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, اور اس کے لیے لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. سر پھر ہم آتے ہیں آپ کی ذاتیت کی طرف کہ آپ نے اتنا سب کچھ لکھا, پڑھا, لوگ آپ پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اتنے پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں,
تو سر آپ نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی تو کوئی خواہش ابھی بھی رہتی ہوگی آپ کو کہ میں یہ کروں دیکھیں میں وہ کروں، تو کوئی ایسی کوئی چھوٹی سی خواہش یا بڑی سی کوئی بھی خواہش ہے تو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بات 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 تو آپ نے جو کی اس کا جواب غالب صاحب دے چکے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کب نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی مگر پھر بھی کم نکلے کم نکلے. میں یہ کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے. میرا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ علم و ادب میں سیاست میں اس نے ہمیشہ عزت دی اور آج بھی بہت عزت ہے. لیکن ایک میری ضرور خواہش ہے. ہاں میں جی بتاؤں کہ اگر کہ اللہ تعالیٰ معجزہ فرمائے تو مجھے پاکستان کا حکومت میرے قبضے میں آ جائے. کاش سیدھی بات بتاتا ہوں. جی جو کام پاکستان کے سرمایہ دار جاگیردار جرنیل نہیں کر سکے، میں نے لفظ معجزہ استعمال کیا کیونکہ یہ ہونا نہیں ہے. معجزہ اگر ہو جائے تو میں وہ نظام عدل قائم کروں جو قرآن میں ہے، جو اقبال نے دیا ہے. جی میں مطلق الاعنان بننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی سرمایہ دار جاگیردار گندا سیاست دان کوئی بیوروکریٹ عائل نہ ہو. خدا کی قسم ہے وہی بات ہوگی کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تم سفارش کر رہے ہو اسامہ میرے سامنے. دل میں میں نے یہ بات جو کہہ دی ہے، میں نے مذاق میں نہیں کی، یہ میرے لاشعور بول رہا ہے کہ یا اللہ پاکستان میں کوئی ایسا حاکم پیدا کر دے. جی 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 کیونکہ حکومتیں انہیں کے پاس ہیں جن کے پاس سرمایہ دولت ہے، ہاں لیکن اللہ ان میں سے ایسا کوئی بندہ پیدا کر دے جس کے دل میں انسانیت کا ملت کا درد ہو، وہ نظام عدل قائم کرے. پاکستان میں کوئی نظام نہیں. پاکستان لا لیس، آرڈر لیس، سسٹم لیس اسٹیٹ ہے. سرمایہ دار جاگیردار بیوروکریٹ افسانے اعلیٰ بالا یاشیں کر رہے ہیں. 90% لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آج جو بجلی کی مہنگائی ہے، روزگار ہے، تو یہ تو غریب ہی مر رہے ہیں نا. ابھی ایک صاحب رو رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، کہنے کہ جی میری 40,000 تنخواہ ہے اور 80,000 کا بجلی کا بل ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ لوگ اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں. بس میری آخری تمنا خواہش یہ ہے کہ یا اللہ پاکستان میں کوئی انقلابی پیدا کر دے. کوئی خمینی لے آ، کوئی موزے تنگ لے آ، کوئی لینن لے آ اور ان کا خاتمہ کر دے ظالموں کا. پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہوگا یا نہیں. باقی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں. پاکستان میں سیاستدان بہت ہیں، پتھر اٹھاؤ تو چونٹی کی طرح سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. لیڈر کوئی نہیں ہے، انقلابی لیڈر کوئی نہیں ہے. ناٹ اے سنگل پرسن از دی ریولوشنری لیڈر ان پاکستان. یہ پاکستانیوں کی ٹریجڈی ہے. خدا کرے لوگ فکر کو عام کریں، انقلابی فکر کو عام کریں اور نظام عدل قرآنی مساوات محمدی قائم کریں. یہ میری آخری خواہش ہے. بہت بہت اچھا سوچتے ہیں آپ اپنے وطن کے لیے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں رہ رہے وہاں سکون ہو، اطمینان ہو. کوئی شہری پریشان ہوتا ہے تو پھر وہی پاکستان ہوتا ہے، دیکھیں نا، میں حکمران ہو پھر ہوتا امریکہ میں رہتا ہوں یا پاکستان میں، زیادہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، آتا جاتا ہوں. لیکن جی بھائی جی پاکستان ہی ہمارا ملک ہے نا. ہماری محبتیں ہمارا تو پاکستان کے ساتھ ہے، اس میں دو راہ ہے ہی نہیں ہے. وی آر پیٹریوٹس undoubtedly. There is not a shred of doubt in it. Nobody can challenge our patriotism. ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا سر، آپ کی ابھی ہم نے نئی ایک غزل، اس کے چند اشعار ہیں اور پھر اس پہ ہم آپ سے سنیں گے کہ آپ کی شاعری. آپ ہمیں ایک فارسی میں ضرور غزل سنائے گا. کسی نے نام ہمارا یہاں پکارا نہیں، کسی نے نام ہمارا یہاں پکارا نہیں، یہ کیسی بزم ہے جس میں کوئی ہمارا نہیں. واہ. چلو بتائیں ستارے زمیں پہ خود اپنے، چلو بنائیں ستارے زمیں پہ خود اپنے، اگر فلک پہ ہمارا کوئی ستارہ نہیں. بہت خوبصورت ہوتا ہے سر. نظر بچا کے اشارے سبھی کو کرتا ہے، نظر بچا کے اشارے سبھی کو کرتا ہے، ہمیں تو اس نے کیا ایک بھی اشارہ نہیں، ہمیں تو اس نے کیا ایک بھی اشارہ نہیں. گزر تو جائے گی 2 روزہ زندگی میری، گزر تو جائے گی 2 روزہ زندگی میری، جو وقت گزرا ہے میں نے تو وہ گزارا ہی نہیں. واہ سر، میں نے تو وہ گزارا نہیں. بہت اچھا.
یہ کیسی جنت فردوس میں ہوں لایا گیا، یہ کیسی جنت فردوس میں ہوں لایا گیا، جہاں کے کوئے بتا کا کوئی نظارہ نہیں۔ واہ! تو سر آپ یہ جو یہ غزل ہے اس پہ آپ نے بہت سوچ کے اور بہت کچھ لکھا ہے، تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھو یہ غزل بالکل تازہ، غالباً ایک ہفتے کی ہے شاید، وہ میں چونکہ جو تازہ کلام میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ تازہ کلام ہے۔ دانستہ نہیں لکھتا، بس اچانک کیفیت بنتی ہے اور 10 منٹ میں غزل کیا دیتا ہوں، مجھے وہ 2 2 گھنٹے نہیں، ایک صاحب مجھے کہنا کہ جی میں تو اتنے مہینوں کے بعد غزل مجھے حیرت ہوتی ہے سر، روزانہ آپ کی غزل ہوتی ہے۔ میں تو اردو انگلش میں کالم آرٹیکل کیا پوئٹری اور رائٹر، مجھ پہ تو بارش الہام ہوتی ہے، یہ بات اس کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ میں کیا کرتا ہوں، البتہ یہ کہ میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو غزل بالکل تازہ، آپ دیکھیں اس میں رومانٹک شعر بھی ہیں اور انقلابی بھی ہیں۔ بھئی اگر اوپر ستارہ جی نہیں ہے تو زمین پہ ستارے بناؤ، جی یعنی جی انقلاب بالکل لاؤ، اسی بات پر تدبیر کرو، اٹھو۔ ہر وقت یہ کہنا جی کہ بس جی دعائیں کر رہے ہیں جی آسمانوں سے، بھئی آسمانوں سے آپ فرشتے تاکہ لڑیں گے نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو یہ شعروں میں بڑے اشارے ہوتے ہیں کہ لوگ اٹھیں، بالکل، انسانی حقوق کے لیے اٹھیں، نہیں انسانی جیسے حقوق۔ خون انسان بہاتے ہیں بنام مذہب، یہ بھی آپ کا کتنا اچھا، دیکھیں میں بھی یہ پڑھے کہ خون انسان بہاتے ہیں بنام مذہب، جن سے نایاب کی آب دہر میں قیمت کیا ہے، جو کہ مظلوموں کی لاشوں پہ سجایا جائے، چشم درویش میں اس تخت کے وقت کیا ہے۔ دیکھیں نا سر، آپ کے ایک ایک شعر میں ایک ایک معنی ہوتے ہیں اور وقت اور حالات کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ سر اٹھانے کی اجازت نہیں سرکش، سن لے، سر اٹھانے کی اجازت نہیں سرکش، سن لے، کیا خبر ہے تجھے سلطان کی اطاعت کیا ہے۔ واہ! سر کیا کیا آپ کے معنی ہوتے پاکستانیوں ہیں۔ کو دیکھیں، پاکستانیوں کو میں پھر بھی خوش نصیب کہتا ہوں جب when we compare پاکستان with other Muslim countries and regimes۔ پاکستان کا مقابلہ امریکہ، فرانس، انگلینڈ، کینیڈا سے نہیں ہو سکتا نا، یہ تو جمہوری ملک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں شکر الحمدللہ کہ ہم حکومت کی حمایت میں خلاف رائے دینے میں کافی حد تک آزاد ہیں۔ لوگوں کو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں لوگوں نے ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی کھل کے کہا کہ وی ڈونٹ ایگری ود ماشاء اللہ۔ اب بتائیے، گو کوڑے کھائے ہیں تو پاکستانی قوم کو میں داد دیتا ہوں کہ بڑے بڑے مسائل میں بھی انہوں نے آزادی اور جمہوریت کا علم اٹھا رکھا ہے۔ یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ میں خود جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہر وقت سی آئی ڈی پیچھے، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے کہ میرا کیا قصور ہے بھائی۔ میں کہتا بھائی میں شاعر ہوں، دانشور ہوں۔ لوگ دانشور کہتے ہیں، میں وہ بھی نہیں کہتا، میں نہ شاعر ہوں نہ دانشور۔ ماشاءاللہ والے بھی لوگ آ جاتے ہیں، دوسرے بھی، تو کہتے جی ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں ساتھ، تو یہ آپ نے فلانی جگہ تقریر کی، آپ نے وہاں ضیاء الحق کے خلاف بات کر دی۔ تو میں نے کہا میں تو آئین کا حامی ہوں، جو جمہوریت اور آئین کشی کرے گا تو میں تو اس کے خلاف ہوں، اور میں سب سے بڑا فوج کا حامی ہوں۔ لیکن ماشاءاللہ جلالو کا تو میں حامی نہیں ہوں، میں تو فوج کا حامی ہوں نا۔ آئین میں یہی لکھا ہوا ہے نا، پاکستان کی فوج کا احترام۔ تو آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے جو مارشل لگائے اس کو سزائے قید ہے، آپ کو واقعی اس کے لیے آرٹیکل 6 ہے مارشل لگانے والے کے لیے جناب۔ تو ہم تو آج بھی آپ کے سامنے اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں جو ہمارے موضوع پہ ڈٹی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بات ہے کہ آئین کے خلاف تو کوئی نہیں جا سکتا نا، آئین کے خلاف تو سر جو ایک جائے ہمارا آئین ہے اور ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ آئین کی جمہوریت کی پاسداری کرنی چاہیے، اس میں کون سی دو رائے ہیں۔ نہیں آپ اپنی کوئی، اب ہم آپ کی شاعری پہ بھی باتیں ہوئی ہیں تو اب شاعری بھی سننا چاہیں گے۔ فارسی میں آپ نے اتنا کلام کیا، ایران میں آپ کے کلام کو اتنی پذیرائی ہوتی، تو سر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر ایران میں پھر آپ کے کلام پہ بھی تو ریسرچ کی گئی تھی وہاں پر بھی۔ جی ہاں، وہاں بھی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ لیول پہ ریسرچ ہو رہی ہے، لوگوں نے کالم لکھے ہیں، جی جی تو وہاں بھی انشاءاللہ فارسی شاعری پہ ہو رہی ہے۔ کینیڈا میں بھی ایک یونیورسٹی پہ میری انگریزی شاعری پہ ریسرچ کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ اردو فارسی انگریزی بس چلتا رہے گا جی۔ ماشاء اللہ اتنی کامیابیاں آپ حاصل کر رہے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہوگی اور سوچتے بھی رہتے ہوں گے کچھ اور۔ یہ آپ خود شاعر ہیں، یہ درد دل کی باتیں ہیں۔
یہ انسان کا جو دیکھے درد کی آواز جو ہے نا وہ ہر شخص سن لیتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا ایک بچہ زمین پہ گر گیا, کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ کس ملک کا ہے, کس مذہب کا ہے, کون زبان بولتا ہے. ہر شخص اس کو چھانے کے لیے دوڑتا ہے, او یہ بچہ گر گیا. ہاں ٹھیک, بس شاعر کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے درد کو بیان کرتا ہے, اور دنیا میں جو اہل درد ہیں وہ اس کے درد کو سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو بات اتنی سی ہے. اچھا میں آپ نے کلام کا کہہ دیا تو ایک سیکنڈ میں آپ ایک کو کلام کتاب, سننا ہے بالکل. نہیں ایک سیکنڈ میں کتاب وہاں سے اٹھا لوں, میں نے کتاب ٹیبل پہ رکھی نہیں ہے, ادھر پڑھی ہے, ایک منٹ. تو ساتھیوں آپ کو ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جتنا روزانہ لکھتے ہیں, بس وہ ہے نا کہ خدا داد صلاحیت ہے, روزانہ ایک فکر و منظور اس میں ایک ایک فکر ہوتی ہے ان کے ایک ایک اشعار میں, جو وقت اور حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے پیش نظر وہ وہی لکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک حساس بندہ ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. یہ ایک کتاب ہے روزنے دیواریں زندہ, یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب جی جو ہے اس میں 7 زبانوں کی شاعری ہے جی, 7 لینگویجز پوئٹری ہے. یہ جولائی 2021 میں, ابھی جولائی کا مہینہ آ گیا, ہاں 2021, اب 24 سے 3 سال پہلے. اس میں بھی بہت بڑے بڑے دانشوروں کی رائے ہے اس میں بھی. تو میں اس میں سے غزل سناتا ہوں کہ چشمے پورنم سے جو ٹپکے وہ گوہر دیکھے گا کون. چشمے پورنم سے جو ٹپکے وہ گوہر دیکھے گا کون, اور قتیل جبر کو اب دار پر دیکھے گا کون. واہ, اب کیا دیکھیں نا کہیں. قتیل جبر سارا معاشرہ آ گیا, اور جی قتیل جی جبر کو اب دار پر دیکھے گا کون. کون دیکھے گا اثر تیرا دعائے نیم شب, کون دیکھے گا اثر تیرا دعائے نیم شب. جاں کنی کا جب یہ عالم ہو اثر دیکھے گا کون. واہ, جاں کنی کا جب یہ عالم ہو اثر دیکھے گا کون. دیکھتے ہیں سب تیرے دستے ستم کے معجزے, دیکھتے ہیں سب تیرے دستے ستم کے معجزے. کشتگان عشق کے زخم جگر دیکھے گا کون. واہ واہ, کشتگان عشق کے زخم جگر دیکھے گا کون. دیکھے گا کون. جس طرف وہ رشک میں ہے سب ادھر ہیں دیکھتے, جس طرف وہ رشک میں ہے سب ادھر ہیں دیکھتے. اس طرف ایک خستہ جاں ہے اب ادھر دیکھے گا کون. واہ واہ, اس طرف ایک خستہ جاں ہے اب ادھر دیکھے گا کون. لالائے صحرا کی صورت ہے قبائے عاشقاں, لالائے صحرا کی صورت ہے قبائے عاشقاں. یہ لباس خونفشان دل مگر دیکھے گا کون. واہ واہ, یہ لباس خونفشان دل مگر دیکھے گا کون. بہت خوب. ایک دن کی بات ہوتی تو ہمیں کچھ غم نہ تھا, ایک دن کی بات ہوتی تو ہمیں کچھ غم نہ تھا. شہر میں یہ بکھری لاشیں عمر بھر دیکھے گا کون. اب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک دن جی کی جی بات ہوتی تو ہمیں کچھ غم نہ تھا, شہر میں یہ بکھری لاشیں عمر بھر دیکھے گا کون. ہم تو ٹھہرے شب گزیدہ جعفری صاحب مگر, ہم تو ٹھہرے شب گزیدہ جعفری صاحب مگر. اے جی, شب یلدائے ظلمت اب سحر دیکھے گا کون. واہ واہ, اے شب یلدائے ظلمت اب سحر دیکھے گا کون. تو یہ آپ کہتی ہیں تو فارسی کی غزل سنا دیتا ہوں. جی فارسی کی. یہ فارسی کی غزل ہے. خوشا نصیب کے پیغام میں وصل یار آمد, خوشا نصیب کے پیغام میں وصل یار آمد.
مگر نہ ان دل بی تاب را قرار آمد. واہ ہزار غنچه شگوفت به شاخ عمر روان. یہ ماڈرن ایرانی لہجے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہی سیکھا. ہزار جی غنچه شگوفت به شاخ عمر روان. که نافه گل هر شاخ مشکبار آمد. که نافه گل هر شاخ مشکبار آمد. نمی رسد به ثمر آرزوی دور و دراز. نمی رسد به ثمر آرزوی دور و دراز. اگرچه شاخ محبت به برگ و بار آمد. اگرچه واہ شاخ محبت به برگ و بار آمد. هزار بار دل و جان نثار یار کنیم. هزار بار دل و جان نثار یار کنیم. هزار شکر که خورشید جان نثار آمد. واہ ز قد سرو تو شمشاد می لرزد. ز قد سرو تو شمشاد می لرزد. و پیش روی تو مهتاب شرمسار آمد. لگتا ہے کہ زبان جعفری اینک شده نیاز نیاز. زبان جعفری اینک شده نیاز ناز. که ناز او با نیاز گل بهار آمد. هزار خوشا نصیب کے پیغام وصل یار آمد. مگر نہ این دل بی تاب را قرار آمد. کیا یہ کلام اب تو فارسی یہاں بہت کم ہو گئی ہے. علامہ اقبال کے بعد تو کوئی شاعر جی مشکل یا پیدا نہیں ہوئے بڑے شاعر. ہاں میں ایک بات کہہ دوں, یہ میرا حق ہے. ڈاکٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق, جی جو کہ بیسیکلی ملٹری فزیشین سرجن تھے, فزیشین, کافی عرصہ ایران میں رہے ہیں. اس وقت وہ فارسی کے پاکستان میں میرے خیال میں فارسی کے سب سے بڑے شاعر. میں حیران ہوتا ہوں ان کا کلام پڑھ کے. ان کے اردو جی کا بھی ان کا اردو کا بھی مجموعہ آیا ہے, اس کو دیباچہ میں نے لکھا ہے لاہور سے. اور میری کتاب دی میسج آف اقبال جو اقبال اکیڈمی لاہور نے شائع کی ہے, اس پر انہوں نے بک ریویو لکھا ہے جو انگریزی اخباروں میں شائع ہوا ہے. اتنا اچھا لکھا ہے کہ مجھے ان کی اردو, فارسی اور انگریزی پہ حیرت ہوتی ہے. تو میں آپ اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر ویلکم کرتا ہوں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر وحید الزمان طارق کو کہ انہوں نے فارسی کی اقبال کے بعد لاج رکھ لی ہے. بہت اچھا سر. جاتے جاتے ہم آپ سے ایک وہی کہیں گے کہ موجودہ حالات میں جو چل رہے ہیں کہ موجودہ دور کے طالب علموں کے علمی اور عملی رجحانات کیا ہمارے ملک کے روشن اور بہتر مستقبل کی نوید ہو سکتے ہیں؟ سر آپ ایز اے ٹیچر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حالت؟ دیکھو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. میں نے کئی دفعہ تقریروں میں بھی کہا ہے, کئی دفعہ کالموں میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں 3 نظام تعلیم ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہے. اب دیکھو پاکستان کی باتیں سنیں آپ سال پیٹے وہ جگر نے کہا رو جگر کو میں پیٹوں سال کو میں رو جگر کو. پہلے نظام انگریزی نظام تعلیم, امیروں کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں جناب, 20-30-40 ہزار روپیہ مواد فیس ماشاءاللہ دی جا رہی ہے. انگریز بن رہے ہیں, پاکستانی انگریز بن رہے ہیں جناب. سی ایس ایس, آرمی, میڈیکل, باہر کے ملکوں میں پڑھائی کے لیے وہ جا رہے ہیں. پھر اردو میڈیم کے اسکول آ رہے ہیں جناب, ٹار اسکول, متوسط لوگ ہیں, غریبوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اور وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ماشاءاللہ انگریزی کا ایک جملہ نہ بولنا لکھنا آتا ہے. تو انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کی مجبوری ہے. پھر یہ مدرسے ہیں, فرقہ والد کے مدرسے ہیں, اس میں جناب جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بعض تو بہت اچھے ہیں, قرآن حدیث پڑھاتے ہیں. بعض میں اتنی شدت سے فرقہ والد پھیلائی جا رہی ہے کہ بس اگر حکومتیں تھوڑی سی سیکولر نہ ہوں اور ان کے حوالے ملک ہو جائے تو تمام قتل و غارت ہو جائے گی. تو شدت قسم کے انتہا پسند لوگ بعض مساجد میں, درسگاہوں میں پیدا ہو رہے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ ایک
یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں تعلیم اور صحت دونوں کو کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان میں نظام تعلیم، نظام صحت اسٹیٹ اسپانسرڈ ہونا چاہیے. پوری اسٹیٹ ذمہ دار ایک قسم کا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، سلیبس ایک سارے پورے ملک کے لیے وہی ہو. حکومتی اسکول کالج میں یونیورسٹی ہوں، کوئی پرائیویٹ اسکول کالج میں یونیورسٹی نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایک قوم پیدا کریں آپ. ایک ہی، ہاں ایک ہونا چاہیے. اور جو ہو گیا نا یہ غلط ہے. جی ہاں بالکل غلط ہے جی. صحت کے بارے میں ہمارے جو ڈاکٹر امریکہ انگلینڈ سے ڈگری 2-4 سال کے لے آتے ہیں، اب میں سنتا ہوں کہ 10-10 ہزار روپیہ وہ گھر میں فیس کلینک پہ لیتے ہیں. ہسپتالوں میں نہیں بیٹھتے، گورنمنٹ کی فیس تنخواہ بھی لیتے ہیں، ادھر لوگوں کو نہیں دیکھتے. بندے چھوڑے ہیں ملازم، شام کو جی آپ یہاں بڑا رش ہے، آپ شام کو کلینک میں چلے جائیں. ان کے جناب باقاعدہ ان کے جو ملازم ہیں وہاں کہتے ہیں. تو لوگ بہت مہنگا علاج ہے. میں somebody whether believes in it or does not believe in it, I don't care. میرا اعلان ہے کہ میں اس کو مانوں گا پاکستان کا حاکم جو فلاحی ریاست قائم کرے گا اور کم از کم تعلیم اور صحت قوم کے لیے فری مفت ہوگی. ورنہ میں کسی حکومت کو نہیں مانتا ہوں. انشاءاللہ پیوستہ رہے شکر. بالکل وہی دعا کر سکتے ہیں. بہت اچھی رائے سر آپ نے ایک معاشرے کے لیے، ان کے نوجوان کے، ان کو ایک جو پیغام دیے ہیں سر، یہ حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، عوام کے لیے بھی سب یہی ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے. آپ کے مشورے بہت اچھے ہیں. دیکھیں شالیہ صاحب، میں ایک فکرہ کیا کہ ختم کروں. میں جو بات کرتا ہوں وہ کسی حکومت کے اس کے پہلی اگلی کے خلاف نہیں کرتا. ہر حکومت میں میرے قدردان موجود ہیں، وزراء ہوں یا جرنیل ہوں، میرے شاگرد، میرے فینس ہر حکومت میں موجود ہیں آج بھی. میں تنقید نہیں کر رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ بھائی فلاحی ریاست قائم کرو. بس یہ میرا مشورہ ہے، جو حکومت بھی ہو. ہاں یہ میرا مشورہ ہے، ہر حکومت کا مشورہ. نہیں بہت اچھا مشورہ ہے. آپ ایک وہ یہ کہ درد رکھتے ہیں انسانیت کے لیے، تو آپ ان کے لیے چاہتے بھی ہیں کہ ان کو یہ تمام حقوق ملے بھی. تو انسانیت کے ہوتے ہوئے آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کے لیے سوچا ہے اور ظلم کے خلاف رہے ہیں، اور یہی سب کا وہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. تو بس آج کی ہم ملاقات بہت اچھی رہی، اور بہت شکر گزار ہوں آپ نے میرے خیالات نئی نسل تک پہنچانے کا اہتمام جی کیا. سر یہ تو دیکھیں ایک طرح سے سوالات ہے، ورنہ ہم تو آپ کے گھر بھی آ کے آپ سے ملاقات کر چکے اور وہ بھی اتنی اچھی میں بھول گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک دفعہ اسلام آباد میرے غریب خانے میں تشریف لائیں. آپ کے ساتھ کزن بدر بھی تھے آپ کے، تو وہاں بھی میں بڑا خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے. اسلام آباد آ جاؤں گا، میں امریکہ سے آ جاؤں گا اسلام آباد 1-2 مہینے میں، تو پھر تشریف لائیں اور وہاں پہ انشاءاللہ اچھا فنکشن کریں گے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. May Allah bless you.